बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। फवाद चौधरी पर भी तशद्दुद और उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है अदालत में इतवार के रोज़ भी। ये क्या मामला है, और उससे भी बड़ा मामला कि इमरान खान ने अपने लिए एक और मुसीबत खड़ी कर ली है, और वो मुसीबत क्या है, इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी वाला मामला जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। फवाद चौधरी की जानिब से अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई है, यानी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने आज इतवार के रोज़ कि फवाद चौधरी को ये ख़दशा है कि उन पर तशद्दुद किया जा सकता है, यानी ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद, लिहाजा उनका मुआयना करवाया जाए, मेडिकल चेकअप करवाया जाए। और इस हवाले से अब ये मुझे तो एक अजीब सी बात महसूस होती है कि अक्सर तशद्दुद के बाद दरख्वास्त दी जाती है कि जी मेरा मेडिकल मुआयना करवाया जाए कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है या नहीं। ये एक ऐसी दरख्वास्त है जो कि किसी भी मुमकिना तौर पर तशद्दुद से पहले दायर की गई है, और ये उस वक्त दायर की गई है जबकि हमारी इतलात ये हैं कि फवाद चौधरी को वो फोटोग्रामेट्री एक टेस्ट होता है, उसके लिए लाहौर ले जाया गया है। वहाँ पर ये टेस्ट होगा, उनकी आवाज़ और तस्वीर मैच की जाएगी उस प्रेस टॉक की जो वीडियो क्लिप्स हैं उससे, जिसमें वो बोल रहे हैं। ये अदालत में बाद अज़ां बतौर सबूत ये चीज़ें दी जाती हैं, और वो जो लैब है वो लाहौर में है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि लाहौर में उनकी रिहाइशगाह से कोई लैपटॉप या मोबाइल भी बरामद करना है कि पता चलाया जाए कि इस सारे मामले के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। हम सब जानते हैं कि मास्टरमाइंड पीटीआई में कौन है, यानी किसकी तरफ से ये हदायत दी जाती हैं कि आज की तारीख में किस को निशाना बनाना है। सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, प्रेस टॉक्स में ये बाकायदा रोज़ाना मीटिंग्स होती हैं। अब फवाद चौधरी के हवाले से ये बात भी, यानी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि जो सलूक शहबाज गिल के साथ रवा रखा गया, सेनेटर आज़म सवाती के साथ रवा रखा गया, उस वक्त भी हमने उस सलूक की मजम्मत की थी। आज अगर खुदा न खास्ता फवाद चौधरी के साथ इस तरह का कोई सलूक या बर्ताव किया जाता है तो हम उसकी भी मजम्मत करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन ये तशद्दुद जो है, ज़ाहिर है ये सिर्फ जिस्मानी नहीं होता। तशद्दुद ये भी होता है कि रात को आपको बड़ा आरामदेह बिस्तर दे दिया जाए, सोने के लिए जगह दे दी जाए, लेकिन अचानक आपके कमरे में लाइट ऑन कर दी जाए, लाइट बंद ना की जाए, या अगर आपको 2 कंबलों की ज़रूरत है और आपको 1 कंबल दिया जाए, या आपको ठंड लग रही है तो रात को अचानक आपके कमरे का हीटर बंद कर दिया जाए, या कमरे की खिड़की खोल दी जाए, ये भी तशद्दुद के ज़मरे में आता है, जिसको आप ये कह सकते हैं बराह रास्त इसका इंसानी जिस्म पर कोई निशान नहीं पड़ता, लेकिन ज़ाहिर है इंसान को तकलीफ़ देना मकसूद हो तो तशद्दुद के बेशुमार तरीके हैं जो कि हमारी पुलिस करती रहती है। हमारी जो दीगर एजेंसीज हैं, अगर आप उनकी तहवील में चले जाएं तो वो भी इस तरह का तशद्दुद करती रहती हैं। आपको जगाए रखते हैं, आपको भूख लगी हो तो खाना कम देते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उसमें आ सकती हैं। लेकिन फवाद चौधरी की जानिब से ये दरख्वास्त कबल अज़ वक्त देना मेरी समझ से बाहर है कि इतवार के रोज़ ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने ये दरख्वास्त दी गई। मुमकिन है कि एक किस्म का पुलिस को वार्न करना हो कि जनाब अगर आपने कोई तशद्दुद की कोशिश की तो हम पहले से इसके लिए तैयार हैं। एक बयानिया तो बनाना होता है। मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इमरान खान ने अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर ली है। ज़िमनी तौर पर एक मैं ज़िक्र करता चलूँ कि इमरान खान, ये उस मुसीबत से हटकर बात है जो उन्होंने अपने लिए ख़ुद पैदा की है या खड़ी की है। इमरान खान के ख़िलाफ़ गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 2 शहरों में छोटे छोटे मुज़ाहरे किए गए मजहबी तंजीमों की जानिब से,
اور وہ تھا ان کے عدت میں جو نکاح ہوا ہے اس کے حوالے سے۔ اب ظاہر ہے معاملہ تو یہ انتہائی سنجیدہ اور سنگین ہے، لیکن چونکہ ملک میں اور معاملات بھی بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ دب گیا ہے۔ اب یہ جو غیر معروف تنظیمیں ہوتی ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، بعض اوقات اس کو سول سوسائٹی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تنظیمیں کب منظر عام پر آتی ہیں، کب ان کی جانب سے بینرز لگائے جاتے ہیں، کب ان کی جانب سے 15-20 افراد، 10 افراد، ممکن ہے 2 درجن 3 درجن افراد یہ مظاہرے کرتے ہیں کسی بھی سیاسی شخصیت کے خلاف۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف شخصیات کے خلاف اس طرح کی وہ جو سول سوسائٹی کی تنظیمیں جو ہیں وہ مظاہرے کرتی رہی ہیں، جو کہ اب عمران خان کے خلاف مظاہرے کر رہی ہیں۔ اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور وہ مقصد ہم سب جانتے ہیں کہ اب عمران خان ان مقتدر حلقوں کے لاڈلے نہیں رہے جنہوں نے ماضی میں ان کو لارجر دین لائف مسیحا اور اس ملک کا پتہ نہیں سب سے ایماندار، دیانتدار، باکردار، صادق اور امین شخص بنا کر پیش کیا، اور آج وہی صادق اور امین، ایماندار، دیانتدار، باکردار مسیحا آج ان کے گلے پڑا ہوا ہے۔ عمران خان نے اپنے لیے جو مصیبت پیدا کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے بلا سوچے سمجھے شیخ رشید کے کہنے پر ایک بیان دے دیا کہ پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن آصف علی زرداری ان کے قتل کی سازش بنا چکے ہیں، اور ان کے قتل کے لیے آصف علی زرداری نے باقاعدہ طور پر کسی مذہبی یا دہشت گرد تنظیم کو رقم بھی ادا کر دی ہے، اور اب انہیں مارنے کا منصوبہ بنا دیا گیا ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک طاقتور ایجنسی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے پاکستان میں طاقتور ایجنسی کون سی ہے۔ اگر دنیا میں اگر دیکھیں تو دنیا میں طاقتور ایجنسیوں میں ظاہر ہے اس میں CIA ہے، برطانیہ کی MI6 ہے، اس میں اسرائیلی موساد ہے، اور بہت سی ایجنسیز ہیں۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کی جائے تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں طاقتور ایجنسی کون سی ہے۔ عمران خان اس سے پہلے بھی اس ایجنسی کے ایک اعلیٰ افسر پر اپنے اوپر ہونے والے حملے کا الزام لگا چکے ہیں، بلکہ باقاعدہ FIR کی جو درخواست دی تھی اس میں ان کو نامزد کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ اب یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کو اب پیپلز پارٹی نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اس کو اب ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اب خبریں یہ ہیں کہ اس پر ایک باقاعدہ کمیشن بنایا جا سکتا ہے، بڑا ہائی لیول قسم کا ہائی پاورڈ کمیشن، جو کہ اس بات کی تحقیقات کرے گا کہ عمران خان کے پاس اس بات کے کیا ثبوت ہیں کہ آصف علی زرداری نے، جو کہ ایک سابق صدر ہیں، ایک بڑی سیاسی جماعت کے بہت بڑے رہنما ہیں، کہ انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے ادا کیے ہیں عمران خان کو قتل کروانے کے لیے، اور یہ دہشت گرد تنظیم کے ساتھ رابطہ کرنا بھی جو ہے وہ جرم ہے۔ اب اس بات کی تحقیقات کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، مجھے نہیں معلوم کمیشن آج بنتا ہے کل بنتا ہے، عدالت سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس بات کی تحقیقات کرے کہ جناب عمران خان کے پاس کیا ثبوت ہے۔ اگر شیخ رشید نے اس کے بعد بیان دیا ہے، اس سے پہلے بھی بیان دیا ہے ایک دن پہلے یہی کہ آصف علی زرداری ان کو قتل کروانا چاہتے ہیں، اگلے دن عمران خان نے اس کا دعویٰ کر دیا، اس کے بعد مراد سعید اور شیخ رشید نے دوبارہ عمران خان کے بات کو آگے بڑھایا کہ جی ایسا ہی ہے اور ان کے پاس ثبوت ہیں۔ اب اگر ثبوت ہیں تو ظاہر ہے جو تحقیقاتی کمیٹی یا کمیشن بنے گا وہ شیخ رشید کو بلائے گا یا ان کے پاس جائے گا کہ جناب آپ ہمیں ثبوت دے دیں، آصف علی زرداری نے اگر ایسا کیا ہے تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے۔ مراد سعید کے پاس جائے گا، ان کو بلائے گا۔ یاد ہو رہے کہ مراد سعید نے بھی اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ ارشد شریف مرحوم کے قتل کے حوالے سے ان کے پاس بہت سے ثبوت موجود ہیں اور وقت آنے پر دیں گے، لیکن جب اس حوالے سے جو تحقیقاتی کمیٹی تھی FIA کی، انہوں نے بار بار مراد سعید کو بلایا تو وہ اس میں پیش نہیں ہوئے۔ وہ معاملہ بھی اب سپریم کورٹ میں ہے، لیکن اب
پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لے رہی ہے. ایک تو وہ عدالت میں جائے گی، ظاہر ہے ان کے خلاف دعویٰ کرے گی ہتک عزت کا کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ پر یا کو چیئرمین پر ایک الزام لگایا. یاد رہے کہ آصف علی زرداری اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر ہیں، جو کہ ان کی پارلیمانی جماعت ہے. بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن ہیں. معاملہ جو بھی ہو، بلاول بھٹو نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ جو ان کی اہلیہ کے جو بشرا بی بی کے جو خواب ہیں وہ عدالت میں ان کا وہ پروو نہیں ہو سکتے، ان کو عدالت جانا پڑے گا. اب پیپلز پارٹی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہ خود دہشت گردی کا شکار رہی ہے. ان کی بہت بڑی لیڈر، بلکہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی ایک بہت بڑی لیڈر بے نظیر بھٹو دہشت گردی کا شکار ہوئیں، اور پیپلز پارٹی کے بے شمار جو کارکنان ہیں وہ دہشت گردی کے حملوں میں شہید ہوئے. پیپلز پارٹی کے رہنما اس میں شہید ہوئے. پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، JUIF، یہ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن پر دہشت گردی کے حملے ہوتے رہے. اور اب اس سیاسی جماعت کو عمران خان کی جانب سے، جو کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، اور وہ بارہا یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس انٹیلیجنس پر مبنی معلومات ہوتی ہیں، تو عمران خان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آئیں آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے. اور اگر ثبوت نہیں ہوگا تو یقیناً پھر عمران خان کے خلاف بھی ایک مقدمہ درج کیا جائے گا کہ انہوں نے خواہ مخواہ ایک الزام لگایا. الزام لگانا تو عمران خان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کی سیاسی زندگی الزام کے بغیر ہے ہی نہیں. یہ ایک چھوٹی سی آپ ویڈیو کلپ دیکھیں. کر کے امریکہ نے سازش کر کے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا. لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ، اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا. حکومت کو سازش کر کے بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا؟ ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے جنرل باجوہ. ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، اس کا نام محسن نقوی تھا. یہ کلپ آپ نے دیکھا، بڑا چھوٹا سا مختصر سا، اور اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ نے سازش کی، پھر لندن میں سازش ہوئی، پھر جنرل باجوہ نے سازش کی، پھر پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سازش کی. یہ ان کے الزامات کا حال ہے. وہ آج ایک الزام لگاتے ہیں، کل اس سے مکر جاتے ہیں، اگلے دن ایک دوسرا الزام تیار ہوتا ہے. اسی لیے بہت سے ان کے مخالفین اب ان کو الزام خان بھی کہتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ایک ایسا الزام لگا دیا جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر ہے تو وہ سامنے لائیں، پھر تو آصف علی زرداری کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن مجھے یقین ہے کہ عمران خان کے پاس اس چیز کا ثبوت نہیں ہے، اور انہوں نے یہ کام کر کے، یہ الزام لگا کے خود کو ایک بہت بڑی مصیبت سے دوچار کر دیا ہے. وقت اس بات کو ثابت ضرور کرے گا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.